डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमने अपना लेक्चर नंबर 16 जो है पढ़ना है, जो कि आपका सफ़र नंबर 102 से 176 का सिलेबस आपका शामिल होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियासतों और कबायली इलाकों का पाकिस्तान से इलाका। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो गया 1956 के आइन के अहम पदोकार, और उसके बाद 1956 के आइन की जो मनसूखी है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। बेटा आज का जो लेक्चर 11 जून सन 2020 रोज जुमेरात हमने जो पढ़ना है कि हमारे पास कम से कम 3 टॉपिक हैं और मुख्तलिफ यानी कि हेडिंग के साथ हमने इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपके पेज नंबर 102 के ऊपर देखना है कि रियासतों और कबायली इलाकों का पाकिस्तान के इजलाक, यानी कि पाकिस्तान के साथ इन रियासतें कौन कौन सी रियासतें और कौन कौन से कबायली इलाके जो थे वो पाकिस्तान के साथ इलाक यानी कि मिलना चाहते थे, इलाक करना चाहते थे, उनके बारे में हमने देखना है। तो सबसे पहले जो थी वो देसी रियासतें थी कि देसी रियासतों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान या भारत के इलाकों के दरमियान बाकी थी, यानी कि जो पाकिस्तान के इलाके थे या भारत के इलाके थे उनके दरमियान जो है कुछ देसी रियासतें भी शामिल थी। ज़्यादातर रियासतों ने अपने फैसले का लिए सिर्फ रियासत जम्मू व कश्मीर, रियासत जूनागढ़ और रियासत हैदराबाद दक्कन और रियासत मनाबदर के बारे में कोई फैसला नहीं किया जा सका, यानी कि इन इलाकों के अंदर भारत और पाकिस्तान के हदूद के अंदर जो देसी रियासतें उनमें से बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जिन्होंने अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपने इल्हाक के बारे में जिन्होंने फैसला कर लिया था कि हमने किसके साथ इल्हाक करना है, पाकिस्तान के साथ या भारत के साथ। लेकिन कुछ ऐसी रियासतें थी जो जिनके बारे में फैसला न किया जा सका, जिसमें रियासत जम्मू व कश्मीर, रियासत जूनागढ़, रियासत हैदराबाद दक्कन और रियासत यानी कि मनाबदर के बारे में कोई ऐसा फैसला नहीं किया जा सका था। तो जूनागढ़ और मनाबदर के बादियान ने पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला किया। बादियान का मतलब कि उनके जो रहनुमा थे, रियासत के जो नवाब थे, जो उनके सरबराह थे रियासतों के, उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का फैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, हमारे रियासतों को पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाए और पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाए। लेकिन भारत ने फौज कशी करके उन पर कब्जा कर लिया, यानी कि कौन कौन सी जूनागढ़ और मनाबदर के बालियान जो उनके जो सदर थे, उनके जो अपने नवाब थे रियासतों के, उनका फैसला ये था कि हमें पाकिस्तान के साथ ऐड किया जाए, हमें पाकिस्तान के साथ मिलाया जाए, यहाँ किया जाए हमारा। लेकिन भारत ने फौज कशी करके यानी कि फौज के जरिए कब्जा कर लिया उन रियासतों के ऊपर। रियासत हैदराबाद दक्कन के वाली निज़ाम ने अपनी रियासत को आज़ाद हैसियत देने का अज़्म किया, लेकिन भारतीय अफवाज ने हमला करके हैदराबाद दक्कन को ज़बरदस्ती भारत का हिस्सा बना लिया। यानी कि हैदराबाद दक्कन का जो वाली था, जो उसका नवाब था, उसने ना पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने की बात की, ना भारत के साथ उसको इल्हाक करने की बात की, बल्कि उसने इस रियासत को आज़ाद हैसियत देने की कोशिश की। उसने इरादा किया कि मैं आज़ाद रियासत के नाम से जो उसको हैदराबाद दक्कन के नाम से अपना एक आज़ाद रियासत बनाऊँ। लेकिन भारत ने क्या किया, फौज के जरिए उसके ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा करके उसको भारत का हिस्सा बना दिया। हैदराबाद दक्कन, उसके बाद जो है हैदराबाद दक्कन, जूनागढ़ और मनाबदर में अवाम की अक्सरियत गैर मुस्लिम थी, यानी कि इन ममालिक इन रियासतों के अंदर जो है वो ज़्यादातर अवाम की जो अक्सरियत थी वो क्या थी, गैर मुस्लिम थी। लेकिन रियासत और जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम की बहुत बड़ी आबादी जो थी वो क्या थी, मुसलमान थी, यानी कि जम्मू और कश्मीर के रियासतें जो थी उसके अंदर ज़्यादातर जो अक्सरियत थी वो मुस्लिम लोगों की थी, मुस्लिम अवाम की थी। वो पाकिस्तान से वाबस्ता होना चाहते थे, यानी कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते थे। लेकिन हिंदू राजा की भारत से मिली भगत की वजह से वादी कश्मीर में भारतीय अफवाज दाखिल हो गई, यानी कि वो हिंदू जो राजा था उस वक्त उन रियासतों के ऊपर जो उनका बालियान के तौर पर, नवाब के तौर पर बैठा हुआ था, तो उसने भारत के साथ मिली भगत करके जनाब वो क्या किया, इनके यानी कि भारतीय फौजी जो है इन रियासतों के अंदर दाखिल कर दी। कश्मीर के आवाम ने जंग आज़ादी शुरू कर दी, यानी कश्मीर की आवाम जो है ना उनकी कब्जा होने के बावजूद, उनको यानी कि फौज दाखिल होने के बावजूद उन्होंने आज़ादी जंग की जो वो क्या कर दी, तारीख चला दी कि हम भारत के साथ इल्हाक नहीं चाहते, हम आज़ाद होना चाहते हैं उससे। उसके बाद भारतीय अफवाज ने अवामी हुकूक को कुचलना चाहा, लेकिन नाकामी हो गई। भारत मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ले गया, यानी कि भारत ने ही सबसे पहले मसला कश्मीर को क्या कर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के पास ले गया कि ये मसला है, मैं इस रियासत को अपने साथ बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये रियासत जो है ना पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहती है, तो इस मसले को हल किया जाए। सलामती कौंसिल ने जंग बंदी करवाई और भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने अमन के क़याम के बारे में रायशुमारी कराने का वादा किया, यानी कि उन्होंने रायशुमारी का मतलब कि उन्होंने ये देखा कि वादा किया कि हम
عوام سے پوچھ لیتے ہیں، رائے لے لیتے ہیں، ان سے ووٹ کروا لیتے ہیں کہ عوام پاکستان کے ساتھ علاق چاہتی ہے یا بھارت کے ساتھ علاق چاہتی ہے۔ تو یہ جب وعدہ کیا لیکن بھارت نے کشمیر کو پوری طرح جکڑ لیا، یعنی پوری طرح اس کے اوپر قبضہ کر لیا، تو رائے شماری کا وعدہ اس سے پوچھ ڈال دیا، یعنی کہ جو رائے شماری کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم رائے دیں گے عوام سے کہ عوام کی اکثریت جو لوگ کیا جاتی ہے اس حساب سے آپ فیصلہ کریں گے، تو اس وعدے کو بھی انہوں نے کیا کر دیا، فراموش کر دیا، یعنی کہ اس کو بھی مٹا دیا، اس کو بھی اس سے پوچھ ڈال دیا کہ ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد 1948 1965 1971 میں دونوں ممالک کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں، یعنی کہ مسئلہ کشمیر پر دونوں ممالک کے درمیان مختلف ادوار نے 1948 1965 1971 کے ادوار کے اندر دونوں ممالک کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن عام سے حق ارادیت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ریاست جموں و کشمیر کے تنازع انصاف کے مطابق ابھی تک حل نہیں ہو سکا، یعنی کہ یہ جو تنازع جا رہا ہے، یہ جھگڑا جا رہا ہے، انصاف کے مطابق اس کو حل نہیں کیا جا رہا، انصاف یعنی کہ عوام کی جو خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ زبردستی اس کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا گیا ایک اصول پرست سیاست دان آپ نے صرف پوری ریاست کو پاکستان میں شامل کیا، جنہوں نے اپنی مرضی خوشی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ ان ریاستوں میں باورپور، خیرپور مکران اور خاران اور مکران وغیرہ شامل ہے، یعنی کہ جو خوشی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا جن ریاستوں نے، ان میں سے ایک باورپور کی ریاست ہو گئی اور خاران کی اور مکران کی یہ ریاستیں بھی جو باخوشی پاکستان کے ساتھ انہوں نے اپنا الحاق کیا۔ اور کیا ریاستوں نے قبائلی علاقوں پر مختاری آزادی کی مکمل پاسداری کا اعلان کیا کہ جو قبائلی علاقے ہیں ان کو بھی یعنی کہ آزادی ہے، خود مختاری ہے، وہ علاقے اگر پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر نہیں کرنا چاہیں تو کسی کو کوئی ایسا فورس یا کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ انگریز دور حکومت میں بھی قبائلی علاقے خود مختار آزاد تھے، یعنی کہ جب تقسیم کا معاملہ نہیں تھا تصویر کا، انگریز کی حکومت میں اس وقت کے قبائلی جو علاقے تھے وہ کیا تھے، آزاد تھے، خود مختار تھے، لیکن جب تقسیم ہو گئی بھارت اور پاکستان کے ساتھ ریاستوں کا الحاق ہوا، علاقوں کا الحاق ہونا شروع ہوا، تو اس وقت بھی یہ قبائلی علاقے جو کیا تھے، آزاد تھے، خود مختار تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جب قبائلی عوائدی نے اپنی منفی رضامندی سے اپنی خود مختاری اور آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، تو قائد اعظم نے غیور اور بہادر قبائلی عوام کو پاکستان کی شمال مغربی سرحدوں پہ محافظ کرا دیا، یعنی کہ قائد اعظم ان کو شمال مغربی سرحد جو ہماری اپنا شمال سائڈ سے اور مغربی سرحد جو علاقہ بنتا ہے جس کا افغانستان کا بارڈر یا جیسے چین کا جو علاقہ آتا ہے، تو اس یعنی کہ انقلاب قبائلی علاقے یعنی کہ بلوچستان کے جو قبائلی علاقے ہیں یا صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر کچھ قبائلی علاقے ہیں، ان علاقوں کے عوام کو جو ہے غیور عوام کو ان سرحدوں کا محافظ کرا دیا کہ آپ اس سرحد کے محافظ ہو، آپ اس سرحد کے یعنی کہ محافظ بن کر آپ کو اس کا دفاع کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے پاکستان سے صوبہ سرحد یعنی کہ خیبر پختونخوا جس کا پہلا نام صوبہ سرحد کا تھا، آپ اس کو خیبر پختونخوا سے نام سے یعنی کہ KPK نام سے جانا جاتا ہے، میں 13 سوات اور اقتدار کی ریاستوں کا الگ وجود قائم رہا اور وہاں کے عوام کو وہ سہولیات حاصل نہ تھی جو مغربی پاکستان کے عوام کو حاصل تھی، چنانچہ 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے ان ریاستوں کو الگ حیثیت کا خاتمہ کر دیا، یعنی جو ان کی جو الگ حیثیت تھی وہ ختم کر دی، ان کو بھی اس کے اندر ضم کر دیا، پاکستان کی حدود کے اندر یعنی اس کو ضم کر دیا ان علاقوں کو، اور ان دونوں ریاستوں کو ملا کر مالاکنڈ ڈویژن تشکیل دیا گیا اور اس کو صوبہ سرحد یعنی کہ خیبر پختونخوا کا ایک انتظامی حصہ بنایا گیا، تو اس کو علاقے کو بھی مالاکنڈ ڈویژن کا یعنی کہ تشکیل دے کر اس کو خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر جو کیا کہتے ہیں شامل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بیٹا ہمارا ہے کہ نیکسٹ کہ 1956 کے عین میں اہم قدم کیا ہے، یعنی کہ جو 1956 کا عین بنا ہے وہ آپ نے پیچھے پڑھائی اس لیکچر میں کہ اس کا جو قرارداد کے مقاصد کے اہم قرارداد مقاصد کے اہم نکات ہیں اس کی روح سے جو قانون آگے عین بنائے گئے، 1956 کے عین جو بنایا گیا اس قرارداد کے بنیاد پر ان کے نکات کی بنیاد پر اس کے اہم خلوفات جو اس کے اہم نکات ہیں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ 1956 کا عین جو تھا وہ کیا تھا، تحریری عین تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنے کہ پاکستان کے جغرافی عوامل عین سازی میں تاخیر کا سبب بننے کیونکہ ملک دو غیر مساوی حصوں میں منقسم تھا، مسلمانوں کا تقسیم تھا، مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی اور ایک متعدد ملک تھی، مغربی پاکستان 4 صوبوں اور 12 ریاستوں پر محیط تھا، مغربی پاکستان یعنی کہ ہمارا جو
پاکستان ہے اور جو مشرقی پاکستان ہے وہ پہلے کہ آپ جس کو بنگلہ دیش کے نام سے الگ ریاست الگ ملک کا نام دیا گیا ہے، تو وہ پہلے مشرقی پاکستان کا حصہ تھا، وہ پاکستان کا حصہ جس کو مشرقی پاکستان کا نام دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد چنانچہ حکومت نے مغربی پاکستان کے تمام صوبوں اور ریاستوں کو ملا کر ایک صوبہ تشکیل دے دیا۔ 14 اکتوبر 1955 کو حکومت نے 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کے نیاز صوبہ وجود میں آیا جو 12 ڈویژن پر مشتمل تھا۔ اس طرح وفاق مغربی اور مشرقی پاکستان پر مشتمل ہو گیا۔ اس نمائندگی کے مسئلے میں حائل رکاوٹیں دور ہو گئی، یعنی کہ یہ جو رکاوٹیں تھیں کہ نمائندگی کس سائڈ ہونی چاہیے، مغربی سائڈ سے یا مشرقی پاکستان کی طرف سے، تو جب اس طرح کا معاملہ حل ہوا جو یعنی کہ پاکستان کا مغربی صوبہ جب نیا بنا دیا گیا جو 12 ڈویژن پر مشتمل تشکیل پا گیا، تو اس وقت یہ رکاوٹیں جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہ نواب مشتاق احمد گورمانی مغربی پاکستان کے پہلے گورنر اور ڈاکٹر فہد صاحب پہلے وزیر اعلیٰ بنے۔ یہ وحدت 1970 تک قائم رہی۔ وحدت مغربی پاکستان کے بعد آئین سازی کا کام بہت حد تک آسان ہو گیا۔ پہلے آئین ساز اسمبلی کافی کام مکمل کر چکی تھی، اس سے استفادہ کرتے ہوئے یعنی کہ فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر اعظم چودھری محمد علی نے اسی آئین ساز اسمبلی کی نگرانی میں بڑی کاوش اور تندہی سے یعنی کہ بڑی محنت سے ایک ایسا فارمولہ تشکیل دیا جس پر تمام سیاسی گروپوں اور صوبوں نے رضامندی کا اظہار کیا، یعنی کہ چودھری محمد علی نے ایک ایسا یعنی کہ بڑی محنت کے ساتھ ایسا فارمولہ بنایا آئین سازی کے لیے جس کے اوپر کسی بھی سیاسی جماعت کو نہ اعتراض ہوا اور نہ کسی صوبے کو اعتراض ہوا، بلکہ تمام لوگوں نے سیاسی گروپوں نے بھی اور صوبوں نے بھی اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کیا۔ نئے آئین کا مسودہ جو 9 جنوری 1956 کو اسمبلی میں پیش کیا گیا، جسے گورنر جنرل کی حتمی منظوری کے بعد پاکستان کے پہلے آئین کے طور پر 23 مارچ 1956 کو ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ اس آئین کے نمایاں تلفات جو ہیں اہم نکات جو بتائے جاتے ہیں، سب سے پہلے تحریری آئین 1956 کا آئین مختصر اور تحریر نوعیت کا ہے۔ نوعیت کا تھا یہ آئین 234 دفعات 13 ابواب اور 6 مشوروں پر مشتمل تھا۔ آئین کے افتتاحیہ میں قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا، یعنی کہ جب یہ آئین بنایا گیا تو اس کے افتتاح کے اندر ان تمام قرارداد مقاصد کے بات کو رکھا گیا، اس کی بنیاد پر یہ آئین تیار کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا آئین 1956 کا آئین جو ہے وہ کیا ہے، لچکدار آئین ہے۔ یہ آئین لچکدار نوعیت کا تھا، اس میں بدلتے حالات کے مطابق تبدیلی کی گنجائش ہے، یعنی کہ اس آئین کے اندر یہ لچک رکھی گئی کہ اگر حالات کے مطابق کوئی تبدیلی لائی جا سکے تو اس کے اندر یعنی کہ حالات کے مطابق تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، قومی اسمبلی کے حاضر ارکان کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کی مجاز تھی جس کی توثیق صدر کرتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ وفاقی آئینوں کا 1956 کا اس آئین کے تحت پاکستان کو وفاقی ریاست قرار دیا گیا۔ وفاق 2 صوبوں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان پر مشتمل تھا، یعنی کہ وفاق جو تھا ایک مغربی پاکستان کا صوبہ تھا اور دوسرا صوبہ مشرقی پاکستان تھا۔ یہ 2 وفاق تھے جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے اوپر مشتمل تھے۔ اختیارات حکومت کو مرکز اور صوبوں میں 3 فہرست میں تقسیم کیا گیا۔ ایک مرکزی حکومت کے اختیارات کی فہرست، دوسری صوبائی حکومت کے اختیارات کی فہرست اور تیسری مشترکہ اختیارات کی فہرست، یعنی کہ اختیارات جو تھے اس آئین کے اندر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ جو وفاقی حکومت کو اختیارات کی فہرست دے دی گئی کہ آپ کے اختیارات یہ ہوں گے، پھر اس کے بعد صوبوں کی حکومت کو جو اختیارات دے دیے گئے کہ آپ کے اختیارات دیں گے، پھر تیسری جو فہرست تھی وہ مشترکہ اختیارات تھے جو یعنی کہ صوبوں کے اوپر بھی لاگو ہو سکتے تھے اور وفاقی مرکزی حکومت کے اوپر بھی لاگو تھے۔ اچھا، اس کے بعد کیا تھا کہ جس پر بیک وقت مرکزی اور صوبائی حکومت کو سازی کا اختیار حاصل تھا۔ آئین میں کافی حد تک صوبوں کی صوبائی خود مختاری دی گئی۔ اس کے بعد ہمارا پارلیمانی نظام، یہ آئین پارلیمانی نظام کا حامل تھا۔ ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم تھا۔ صدر کو برائے اختیارات حاصل تھے اور اختیارات کا اصل سرچشمہ وزیر اعظم تھا۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ چننے کا مجاز تھا، یعنی کہ وزیر اعظم کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی کابینہ اپنی مرضی سے یعنی کہ جو بھی یعنی کہ وزارت جس اپنا لیڈر کو دینا چاہے وہ دے سکتا تھا۔ اچھا، لیکن وہ اس کی کابینہ قومی اسمبلی کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دی تھی۔
صدر کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھ کر 5 سال کے لیے منتخب کرتے تھے. صدر کا مواخذہ قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے ممکن تھا. قومی اسمبلی کی اکثریت وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد اختیار کرتے تھے. اس کے بعد جب ایوانی مقننہ کرنا کا مطلب یہ ہے قانون سازی. اس عین کے تحت جب ایوانی مقننہ کا تاریخ کا رائٹ کیا گیا جس کا نام قومی اسمبلی تھا جو 300 ارکانوں میں مشتمل تھی. 1950 مشرقی پاکستان بلکہ 150 مشرقی پاکستان اور 150 مغربی پاکستان یعنی کہ ہاف آف کر دیا گیا تھا ارکان کو. خواتین کے لیے اجازت نشستیں مخصوص تھیں اور جب یہ 5 مشرقی پاکستان اور 5 مغربی پاکستان سے منتخب ہونا تھی. اسمبلی کی مدت جو رکھی گئی وہ کتنی 5 سال تھی. عدلیہ کی آزادی اس قانون کے تحت جیسے کہ عبادت مقاصد کے مفاد کے اندر عدلیہ کو آزاد کیا گیا تاکہ وہ آزاد حیثیت سے انصاف کو جو ہے وہ دے سکے عوام کو. ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ دباؤ نہ ہو. اعلیٰ ترین عدالت جو تھی وہ سپریم کورٹ ہوگی اور دونوں صوبوں میں 2 ہائی کورٹس کا قیام عمل میں ہے یعنی کہ مغربی پاکستان میں بھی اور مشرقی پاکستان میں 2 ہائی کورٹس ہوں گے. چیف جسٹس ججوں کی تقرری صدر پاکستان کریں گے. ججوں کو ملازمت کا تحفظ حاصل تھا. ان کی برطرفی مواخذہ کے ذریعے قومی اسمبلی کی 2 اکثریت سے ممکن تھی اور جس کی توثیق یعنی کہ جس کا جو ہے دورانیہ بڑھانا ان کی مدت کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرنا وہ صدر پاکستان کو اختیار حاصل تھا. واحد شہریت پاکستان میں شہریوں کو صرف واحد شہریت حاصل ہوگی. تمام شہری پاکستانی کہلائیں گے. امریکہ میں شہریوں کو دوہری شہریت حاصل ہے. ایک مرکزی حکومت کی شہریت اور دوسری ریاستوں کی حکومت کی شہریت. جبکہ پاکستان میں واحد شہریت کا اصول جو ہے وہ قائم ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہوگی چاہے مغربی پاکستان میں یا مشرقی پاکستان میں وہ پاکستانی شہری کہلائیں گے. اس کے بعد بنیادی حقوق جیسا کہ قرارداد مقاصد کے اندر رکھا گیا کہ بنیادی حقوق کے مطابق شہریوں کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جس کی ضمانت قوم متحدہ کے 4 دفعے فراہم کی گئی. تمام شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہوں گے اور ان کو معاشرتی اور سیاسی اور معاشی حقوق ادا کیے جائیں گے اور کسی شہری کو بلا جواز گرفتار نہیں کیا جائے. بغیر کسی دن کے عذر کے بغیر کسی نوعیت کے جو کسی بھی شہری کو ایسے گرفتار نہیں کیا جائے گا جب تک اس کا کوئی جرم ثابت نہ ہو. گرفتاری کی صورت میں اسے صفائی کا موقع بھی فراہم کیا جائے گا. ان حقوق کو عدالتی تحفظ میسر ہوگا. ان حقوق کی پامالی کی صورت میں شہریوں کو عدلیہ سے رجوع کرنے کی جائے یعنی کہ اگر کسی کو اوپر کوئی ایسا جرم یا کوئی ایسی خلاف ورزی ہو گئی ہے تو اس کو عدالت میں رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. اس کے بعد جو ہے سرکاری زبانیں 1956 کے ایکٹ کے تحت اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کر دیا گیا. لیکن ساتھ یہ وضاحت کی گئی کہ آئندہ 25 سال تک انگریزی زبان دفتری زبان کی حیثیت سے رائج کی جائے گی. اسلامی دفعات عین کے روپ سے پاکستان اور اسلامی جمہوریہ اس کا جو نام رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. صدر اس لازمی طور پر جو صدر جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا. قرارداد مقاصد کو عین کے دیباچے میں شامل کیا گیا جس کی سے حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور اختیارات کو عوام نمائندے ایک مقدس امانت کے طور پر پاکستان کی سنت کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق ہم کیا کریں گے استعمال کریں گے. عوام اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اسلام کے مطابق گزاریں گے. کوئی قانون قرآن و سنت کے متصادم یعنی کہ اس کے خلاف نہیں بنایا جائے گا اور نہ ہی نافذ عمل کیا جائے گا. اگر کوئی قانون بنایا گیا تو اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا بلکہ اس قانون کو جناب وہ ختم کیا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا. ملک سے سود عصمت فروشی یعنی کہ عزت فروشی جوا اور شراب کی لعنت کا خاتمہ کیا جائے گا. پاکستان کو فلاحی مملکت بنایا جائے گا. اس کے بعد آئینی ادارے کہ اس عین کے تحت مختلف آئینی ادارے قائم کیے جس میں ادارہ تحقیقات اسلامی پبلک سروس کمیشن چیف الیکشن کمیشنر آڈیٹر جنرل قابل ذکر ہیں. یہ ایک عینی ادارے ہوں گے. ان کے پاس یعنی کہ عین کے بنیاد پر جو ہے وہ اختیارات حاصل ہوں گے. یہ تمام ادارے اپنے دائرۂ اختیار میں عمل کرنے کے مجاز تھے. اس کے بعد بیٹا 1956 کے عین کی منسوخی جو ہے وہ کب منسوخ کیا یعنی کب اس کو ختم کر دیا گیا. 1956 کے عین جو ہے 9 سال ان تک بنا کوششوں کے باوجود منظور ہوا مگر پاکستان کے مخصوص حالات اور ریاست دانوں کی بہمی چپ کلیش یعنی کہ آپس کی جو ہے جھگڑے اور جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی کی بے جا مداخلت اور اعلیٰ قیادت کے اقدار کی حکومتی معاملات میں بے جا منمانی نے آئین کو زیادہ تک نہ چلنے دیا. 1956 کا آئین یہ 2 سال 7 ماہ تک نافذ رہا جس کے بعد اکتوبر 1958 میں پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے فوجی حکومت قائم کر دی اور تمام تر اختیارات کو سنبھالے. جنرل ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا یعنی کہ اس کو ختم کر دیا اور تمام وفاقی صوبائی اسمبلیاں ختم کر دی اور خود صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا. بیٹے یہ تمام تر جو ٹاپک ہیں جو ہم نے آج ڈسکس کیے اس کو آپ کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اوکے اللہ حافظ.